बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, NA-249 का नतीजा कल आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से तमाम तर सर्विस में कहा जा रहा था कि वो इलेक्शन जीतेंगे, और फवाद चौधरी साहब ने तो फतह का ट्वीट भी कर दिया था इलेक्शन से पहले, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ से इलेक्शन हारी है, और हारी भी इस तरह से है कि 5वें नंबर पर आई है। तो एक और शिकस्त है। ये जो ट्रेंड है ज़िमनी इंतखाब में गवर्नमेंट का हारने का, वो चल रहा है सामने। लेकिन कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा था हार के हवाले से। क्या कहा था, आपको याद कराते हैं, सुनिए। जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है, उसको हार भी हरा नहीं सकते। कामयाब इंसान तब होता है जब वो जो काम करने के लिए निकले, जो ख्वाब देखे, फिर किश्तियां जला के उसकी तरफ जाए, फिर कभी वापस ना जाए। यानी या मौत और या वो काम हो। तो ये प्राइम मिनिस्टर की माइंडसेट है, उनकी सोच है जीत और हार के हवाले से, कि या मौत हो या फिर वो काम करना है जो कि काम करने के लिए आप निकले थे। हार इज़ नॉट एन ऑप्शन, दिस इज़ व्हाट ही थिंक्स। अच्छा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, और वो भी कुछ इसी तरह से है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, क्या है, ज़रा देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, मैं किसी एक बंदे की तरफ नहीं ये बात कर रहा, जनरली एक बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हवाले से, कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जीत हार, ये होती है ज़िंदगी का हिस्सा होती है, और ज़िंदगी में आती है। और कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, और कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी मसाइल से घिरी हुई है। लेकिन दिस इज़ हाउ यू शुड डील विद द प्रॉब्लम्स। ये जो आपने देखा है, जिस तरह से उस लेपर्ड पे हमला होता है और बाद में किस तरह से वो पानी में से निकलता है, दिस इज़ हाउ यू शुड डील विद द प्रॉब्लम्स। और वो लोग जो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल इतने ज़्यादा है कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, डिप्रेशन इज़ नेवर एन ऑप्शन, because depression is just another problem. It is not the solution, it is the problem. It is the biggest problem. If you've already surrounded by problems, you should not get depressed. Solve the problems, deal with the problems, face the problems. ये आपका होना चाहिए attitude life की तरफ। बहरहाल सियासत की तरफ वापस आते हैं जी। ये इमरान खान साहब के हवाले से बशीर मेमन साहब ने जो इल्जामात लगाए, उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने एक शेर पढ़ा एंकर्स के साथ जो उनकी मुलाकात थी। उन्होंने कहा जी कि सख्त जबाना रख नाले देंदे नहीं नुकसान, बुलिया डर उना तो जड़े चुक चुक करन सलाम। एक और शेर इसी वाले से मेरे ज़हन में आया है कि थोड़ा मोमिन जरा मुनाफिक हूं, मैं भी माहौल के मुताबिक हूं। ये शहरे तिलिस्मात है कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स मसीहा के बला है, उसी ने कर दिया पैवस्त पीठ में खंजर, वो शख्स जिसकी रफाकत से पीठ भारी थी। तो इस तरह से होता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी ये लग रहा है कि उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया है, और वो बशीर मेमन साहब ने घोंपा है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ कह रहे हैं बशीर मेमन साहब के हवाले से। क्या कह रहे हैं, सुनिए। बशीर मेमन साहब को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम पूछना चाहेंगे, अस्कर खान केस का पीछा करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया। और हाँ, अगर खान साहब ने आपको इस तरीके से कोई डिक्टेशन दिया, तो अच्छा ये होता कि आप उसी वक्त टीवी पे आके कहता कि मैं तो बड़ा ऑनरेबल ऑफिसर हूँ, और ऑनरेबल ऑफिसर को खान साहब ने गलत डायरेक्शन दिया, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मैं अपना कुर्सी छोड़ रहा है। इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने क्या क्या बशीर मेमन साहब के हवाले से, वो भी आपको सुनवाते हैं। जैसे बशीर मेमन ने एलिगेशंस लगाए हैं, उसी तरह से एलिगेशंस गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं, सुनिए। मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं बशीर मेमन साहब के साथ, क्या आपकी 3 मिलें हैं साउथ वजीरिस्तान में? दूसरा सवाल है कि उन मिलों में 5-5 लोग नहीं बैठे, 6-6 लोग, और बाकी कागजों में लोग हैं जब ये सीट पे बैठे हुए थे। क्या मेरा सवाल है कि FIA के एम्प्लॉइज ने लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को धौंस नहीं दी कि वो इनका माल जरूर बेचें? क्या आपने अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाया? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या आप मनी ट्रेल देंगे आपके बेटे की फ्लोर मिल्स, या अगर घी मिल्स हैं और कितनी हैं, वो कहां से लगी, वो पैसा कहां से आया आपके पास? तो ये सारे सवाल गवर्नमेंट पूछ रही है बशीर मेमन साहब से। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जाने से पहले तारुफ कराता हूँ, मेरे साथ है फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेट मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता ताडर साहब लाहौर स्टूडियोज में। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو سوال. فاروق حبیب صاحب, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کی پارٹی الیکشن ہاری ہے کراچی میں. ایک تو یہ جو ٹرینڈ ہے جس کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے بلوچستان میں ہارے, پھر نوشہرہ میں ہارے, پھر ڈسکا میں ہارے, آپ کراچی میں ہارے ہیں. اور فیصل واڈا صاحب نے جب الیکشن لڑا تھا تو 36,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. ابھی 8,922 ووٹ آئے اور 5ویں نمبر پر آپ کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ آئے ہیں جی وہاں سے. تو سوال یہ آپ سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو 2018 کے الیکشن میں کراچی سے 14 سیٹیں جیتی تھی, کراچی کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا تھا, ابھی وہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ دوبارہ نہیں نکال سکی. تو یہ جتنے بھی اعلانات کیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے, چاہے وہ 161 ارب روپے کا ہو یا 1100 ارب روپے کا ہو کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کیا لوگوں کو یقین نہیں ہے؟ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے؟ آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے وہ کوئی شکوک و شبہات ہیں؟ کیا آپ ریزن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2-3 پہلو ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سارے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوئے. پہلی بنیادی چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ ٹرن آؤٹ بڑا کم رہا. اگر بیرسٹر صاحب بات یہ کی جائے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جس کے اندر آن ایوریج 4 سے 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹر ہیں, اور 10 سے 12 لاکھ کی جو ہے وہ آبادی کے اوپر محیط ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہوتا ہے. وہاں پر اگر ووٹ پڑیں جو 40-50 ہزار کے قریب ٹوٹل جو ہے وہ ووٹ وہاں پر کاسٹ ہوا ہے, تو اس کاسٹنگ کے اوپر آپ کسی پارٹی کی جو ہار جیت کی وجوہات ہیں ان کو آپ تلاش نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ ایبسٹین کیا الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے, اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو رمضان کا مہینہ ہے, اور جو بنیادی مین وجہ ہے وہ کرونا ہے. کرونا کی جو وبا ہے جس کی وجہ سے شاید لوگ بڑی تعداد کے اندر باہر نہیں نکلے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی انتخابات میں ویسے بھی عام طور کے اوپر ٹرن اوور کم ہوتا ہے, لیکن اتنا کم نہیں ہوتا. وہ تو سر سب کو افیکٹ کرے گا نا, چاہے رمضان کا مہینہ ہے چاہے کرونا ہے. ووٹوں کی جیت کوئی جیت نہیں ہے. اس نے صرف پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو تو گھر میں نہیں بٹھایا, اس نے تو سب کو گھر میں بٹھانا تھا نا. کم ووٹس ملتے لیکن جیتتے تو صحیح آپ, لیکن کہیں نہ کہیں پرابلم تو ہے. اس میں میں آپ کو تھوڑا عرض کرتا چلوں. دیکھیں, جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں کیا چیز فیور کرتی ہے, ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے. ہمیں ہمیشہ پی ٹی آئی کو جن جگہوں پر انتخابات کے اندر ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ نیا ووٹر ہے, نوجوان ووٹر ہے بڑی تعداد کے اندر, جن ووٹرز کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعلق ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ ان انتخابات کے اندر باہر اس طرح نہیں نکلے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ووٹس کی تعداد کم نظر آ رہی ہے. اور بھی بے شمار اس کی جو ہے وہ وجوہات ہیں, ان وجوہات کو ہم انٹرنلی نہیں نکلے. یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے, لیکن 14 سیٹیں آپ جیتے تھے 2018 کے الیکشنز میں, ووٹر کیوں نہیں باہر نکلا آپ کا اس بار ضمنی الیکشن؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ریزنز میں نے آپ کو سامنے رکھی کہ سوائے میرے خیال میں شاید پی ایم ایل این کے باقی تو تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ انتخابات کو جو ہے وہ مؤخر کر دیں. اور ابھی جب تک یہ کووڈ کی سنگین صورتحال ہے, اس صورتحال کے دوران آپ انتخابات جو ہے وہ نہ کروائیں. جب حالات بہتر ہوں گے تو آپ انتخابات کروا لیں. پہلے بھی 6 ماہ 4 ماہ جو ہے وہ انتخابات سے مؤخر ہوئے, اس کے بعد ہوئے تھے. لیکن جو بنیادی دیکھیں, جو بنیادی اس کے اندر احتشام کی چیز ہے جو ان بائی الیکشنز کے اندر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ریگنگ کا شور. اب آپ دیکھیں, کوئی کل رات تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی ہم جیت رہے ہیں, اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے. لیکن ایک سوال ہے, ایک ریالٹی چیک میں آپ کو دیتا ہوں, ذرا اس حوالے سے رسپونڈ کیجئے گا, پھر میں طاہر صاحب کی طرف جاتا ہوں. NA-249 جو ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں نا جی, بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد NA-249 میں ان لوگوں کی ہے جو کھارا پانی پی رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب جب ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں صاف پانی میسر کروں گا اس حلقے کے لوگوں کو. فیصل واڈا صاحب وزیر رہے ہیں آبی وسائل کے, اور اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے. تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ووٹر جو ہے, آپ کا سپورٹر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وجوہات جو ہیں ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں, کبھی ایک وجہ تو ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. لیکن جو مجھے بنیادی طور پہ پرائمری ایک ریزن نظر آئی کم ٹرن اوور کی, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً ہر حلقے کے مسائل الگ الگ ہیں, ہر حلقے کے ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر لوگوں کا ووٹ دینے کا پیٹرن ٹرینڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پانی کا مسئلہ تو پورے کراچی کا مسئلہ ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ K4 کا منصوبہ
وفاق نے اپنا شیئر پورا کر دیا تھا لیکن سندھ حکومت نے ایک قدم نہیں اس کے اوپر لیا. اب وہ منصوبہ وفاق کو پورے کا پورا وابڈا کو دینا پڑا ہے جو اس کو ری ڈیزائن کر رہا ہے, ری ڈیزائن کر کر اس کو مکمل کروانے کی کوشش کر رہا ہے. کراچی KCR سرکولر ریلوے وفاق نے خود اپنی جتنی بھی ابھی تک چلائی ہے وہ خود چلائی ہے. یہ تجاوزات ہٹانے کے اندر کوئی ہیلپ آؤٹ انہوں نے نہیں کیا. گرین لائن کا منصوبہ پھر سندھ اور وفاق نے مل کے مکمل کرنا تھا, اس میں انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا, اس کو وفاق مکمل کر رہا ہے. بسز آ گئی ہیں, میس ٹرانسپورٹ کا منصوبہ لانچ کر رہا ہے. اب یہ جو پانی پہنچانا ہے گلی گلی یہ صوبائی حکومت کا کام ہے, یہ وفاق کا کام نہیں ہے. کراچی واٹر بورڈ جو ہے وہ سندھ کے انڈر آتا ہے, وہ وفاق کے انڈر نہیں ہے. اب راتوں رات احتشام, راتوں رات پائپ پھینکے ہیں پیپلز پارٹی والوں نے کہ ووٹ دو گے ہم جیتیں گے تو آپ کو پانی ملے گا. لیکن پیپلز پارٹی جیتی ہے نا وہاں سے, دیٹ از دا کوسچن. آپ ٹھیک فرما رہے ہوں گے فاروق صاحب, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, صوبے میں ان کی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ ڈیولوشن آف پاور بہت زیادہ ہوگی ہے. ہیلتھ ان کے پاس, ایجوکیشن ان کے پاس, ڈیولپمنٹ انہوں نے کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. پیپلز پارٹی, یہی تو سوال میں پوچھ رہا تھا آپ سے. طاہر صاحب کے پاس جاتے میں واپس آتا ہوں. جی ہاری تو آپ کی بھی پارٹی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو یہ رزلٹ ہے اس کو مسترد کر دیا, ایک ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. بہت شکریہ برشید صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکمران جماعت جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہو, جس نے 14 سیٹیں بیک کی ہوں نا, یہ بہانہ نہیں ہوتا کہ کرونا ہے, رمضان ہے. آپ 6 نمبر پہ آئے ہیں. بطور سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کا فیلئر ہے کہ وہ ووٹرز کو گیلونائز کرنے میں, ووٹرز کو گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشنز تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ووٹر ہی نہیں ہے, آپ جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ بھائی ہم نے آپ کو آزما کے دیکھ لیا, ہم نے 2018 میں آپ پر اعتماد کیا تھا, آپ ہمارے اعتماد پر پورے نہیں اترے, آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر مہنگائی, بے روزگاری, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر آپ کے اعلانات آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ فیصل واڈا صاحب نے بھی کوئی بہت ہیوی میجورٹی سے نہیں جیتی تھی, چند سو 600, تب بھی کوئی 700 ووٹ کا فرق تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 6 نمبر پہ آئے ہیں. دیکھیے یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا, لاہور, کراچی, جو دارالحکومت ہے صوبائی, یہ ٹرینڈ اور موڈ ڈٹرمن کرتے ہیں آنے والے وقت کا. میں نہیں کہوں گا کہ چھوٹے شہر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اربن سینٹرز آلویز ڈیسائیڈ کہ ٹرینڈ کس طرف ہے, جھکاؤ کس طرف ہے, سوئنگ ووٹر کس طرف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں بہت بڑی شکست ہے تحریک انصاف کے لیے. پہلے تو یہ بات کل اسٹیبلش ہوئی, لیکن شکست تو آپ کو بھی ہوئی ہے. دیکھیے میں نے تقریباً کچھ نہیں تو میں نے 45 بائی الیکشن کروائے ہیں, اور میں آن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ وہاں پہ جا کے پوری کیمپینز چلاتا رہا ہوں. ایک ایسے الیکشن میں جہاں پہ ٹرن آؤٹ 20% کے لگ بھگ رہا ہو, ایسے شہر میں جہاں پولنگ سٹیشن, آخری پولنگ سٹیشن بھی ریٹرننگ افسر کی دفتر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہو, وہاں پہ صبح 5 بجے رزلٹ کمپائل ہونا سمجھ نہیں آتا. یہ رزلٹ 110% ہوئی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوئی ہے. منسٹر ایجوکیشن, آپ کو پتا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اسکول ٹیچرز لگتے ہیں میجورٹی. اچھا نہیں سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ دھاندلی پیپلز پارٹی کے حق میں ہے, پیپلز پارٹی نے مینیپولیٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کیا ہے ECP کو, پریزائڈنگ آفیسرز کو. آپ کو میں الیکشن کمیشن کو, آپ نے خود الیکشن لڑا ہے, آپ ان چیزوں کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں, آن گراؤنڈ لڑا آپ نے. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ امپلائی کس کا ہے؟ وہ امپلائی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا, وہ امپلائی ہے پروونشل گورنمنٹ کا. جواب دے وہ ایک دن کے لیے ضرور ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کے تھرو مینیج کیا آپ کہہ رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی نے, میں آن ایئر لائیو پورے پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ دھاندلی مینیج کی ہے اور اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ کی ہے, اور ان کو تحفے میں یہ سیٹ لا کے دی. تو الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چلا؟ الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. بڑا سمپل ہے نا, آپ نے الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی پریزائڈنگ آفیسرز کو کہ جو فارم 45 ہے آپ نے 8:30-9 بجے تک جب گنتی مکمل ہو جائے واٹس ایپ کر دینا. مجھے بتائیے کہ 30 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ واٹس ایپ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا ایک سوال ہے, پریزائڈنگ آفیسر کہاں گئے؟ ون کوسچن, دس از یور نیریٹو, ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. آپ کہتے ہیں کہ جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, نہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز یہ سیٹ نکال دیتی. اب ایک اس کا ادر سائڈ آف دا اسٹوری یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو
زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ایک ایسی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے جو کہ پنجاب سینٹرک ہے. پھر مریم نواز صاحبہ کی کچھ تقریریں اگر میں آپ کو یاد کراؤں تو اس میں وہ پنجاب کا بڑا ذکر کرتی ہیں, پنجابیوں کا بڑا ذکر کرتی ہیں. پھر انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ پنجابی اب جاگ گئے ہیں, پنجاب جاگ گیا ہے, اور جب پنجاب جاگتا ہے تو پھر ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے سلیکٹرز کو فلانا ٹمکانا. بڑی دفعہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. تو آپ کی پارٹی نے سندھ کے لیے, کراچی کے لیے کیا کیا ہے جو کراچی والے آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا اور میرا دل تھا کہ آپ یہ سوال کریں. وزیر اعظم نواز شریف جب پرائم منسٹر بنے 2013 میں, سب سے پہلی میٹنگ کراچی جا کے کیا کیا؟ ادھر بٹھایا وزیر اعلیٰ سندھ کو, ادھر بٹھایا آئی جی کو, ادھر بٹھایا رینجرز کو, ادھر بٹھایا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کراچی کا امن بحال کرنے کے اندر ہاتھ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, رینجرز کا, پولیس کا, اس پہ لیڈ میاں نواز شریف نے لی. کراچی کا امن لوٹا. ٹارگٹ کلنگز آپ کمپیئر کر لیں نا, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اونرشپ لے تو یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ اکیلے پروونشل گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب نے وہاں وعدہ کیا تھا, گرین لائن جو پروجیکٹ ہے اس پہ جتنی تیزی سے کام ہوا وہ ہم جانتے ہیں, ہمارے دور میں ہوا, اب رکا پڑا ہے پچھلے 2.5 سال سے. کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی. پرابلم یہ لوگ کہتے تھے نا کہ شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو لا دو, کراچی کی حالت بدل جائے. مجھے شرم آتی ہے لاہور میں بیٹھے ہوئے, میں لاہور میں دیکھتا ہوں اتنا بڑا انفراسٹرکچر, سڑکیں, گرین بیلٹس, گرینری, ہر چیز میسر ہے. ٹیکس کراچی دیتا ہے. ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف نہیں ہے, ان کے پاس اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے؟ آپ کا کمرشل ہب ہے, آپ کو ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے. ہمیں جو موقع ملا ہم نے امن بحال کیا, ہم نے روشنیاں بحال کی, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. پرابلم یہ ہے سندھ گورنمنٹ, یہ بلاول صاحب کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ اگر کراچی ہم ہار کے دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلم لیگ نون 2 دفعہ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن والی سیٹ کے اوپر, ایک دفعہ 700 سے ہارے, ایک دفعہ 600 سے ہارے. یہ راج جو ہوا, اگر یہ ان کے ہاتھ سے سیٹ نکل جاتی تو وہ جو 2023 میں پرائم منسٹر بننے کا خواب ہے نا بلاول صاحب کا, ان کی ایج بھی پوری ہو رہی ہے, پلس یہ ان کا سندھ کا کیپٹل ہے, ان کے ہاتھ سے اگلے الیکشن میں پروونشل گورنمنٹ بھی نکل جانی تھی. ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں تھا, پیپلز پارٹی کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ. ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا تھا اور میاں نواز شریف صاحب نے لیڈ لی تھی اس کے اندر, اور کراچی کا بس یہ قصور ہے کہ کراچی کے پاس شہباز شریف نہیں ہے. لاہور کی آپ سچویشن دیکھیں, بہت بہتر ہے, ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کراچی کے حالات خراب ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے لیے تو میرے خیال میں مراد علی شاہ ہی کافی ہیں اور بلاول ہی کافی ہیں جو کراچی کا حشر نشر انہوں نے کیا ہوا ہے. معاملہ یہ ہے کہ مجھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے بھائی یہ بتاتے کہ ہم 5 سال حکومت میں رہے اور وفاقی حکومت کے اوپر آپ نے پچھلے 2.5 سال میں سب سے زیادہ شور سنا ہوگا کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے یہ لوگ ہوں, شور مچاتے جی وفاق ہمیں کچھ نہیں کر رہا, جی وفاق کچھ نہیں کر رہا. جی 18ویں ترمیم کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں, اس کے بعد تمام تر وسائل NFC کے ذریعے آپ صوبے میں لے جاتے ہیں. 250 ارب روپے آپ جو ہے صوبائی حکومت کراچی سے ٹیکس کے نام کے اوپر جمع کرتی ہے, لیکن کراچی کو دیتے کیا ہیں؟ ٹائیں فش کچھ نہیں کراچی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے. PMLN مجھے یہ بتا دیں کہ کیا 5 سال کے اندر یہ اپنا K4 کا منصوبہ مکمل کروا گئے تھے؟ کیا یہ اپنا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ مکمل کروا گئے تھے؟ کیا انہوں نے وہاں پر جو کراچی میں ہر سال بارش پڑتی ہے کیا اس بارش کا حل ہو گیا تھا؟ ہاں ایک کام ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب وہاں پر ہوتے تو لمبے بوٹ پہنتے, سر پہ ہیڈ دیتے, ہر سال کراچی کی بارش کے اندر وہ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن ان کا بہت اچھا ہو سکتا تھا. اس کے لیے ان کے لیے بڑی موزوں جگہ تھی. پنجاب کی لاہور کی یہ بات کرتے ہیں, لاہور کے اندر اب بارش پڑتی ہے, برسات ہوتی ہے, تو بھائی وہاں پر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چھڑی لے کر وہاں پر کھڑا ہو کے لاہور کی سڑکوں کا پانی نہیں نکلوا رہا ہوتا. آپ کے لیے تو جو ہے وہ کیٹ واک کا ذریعہ بنا ہوا تھا, ہر سال ہیڈ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم نے تو لاہور واسا نے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹارم واٹر سٹوریج ٹینکس بنا دیے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا تھا نشیبی علاقوں کے اندر. اب سڑکوں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا, لانگ ٹرم حل نکالا ہے انہوں نے. تو 28 کلومیٹر کراچی کی لاہور کے اندر ٹنل بورنگ کا منصوبہ لانچ کر دیا ہے, جس سے اب کسی اور علاقے میں بھی لاہور کے نشیبی علاقوں میں پانی کا ایشو نہیں رہے گا. موسٹلی بہت بڑے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. 8 ماہ بچے کے ہاسپٹل جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں. 27 ارب سے جو ہے وہ ہزاروں اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت. پنجاب حکومت بھی اپنے کام کر رہی ہے, لیکن صرف ان کی ترقی ساری اشتہارات پہ ہوتی تھی. ان کی ترقی جو ہے وہ پلوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر ہوتی تھی. آج وہی میٹرو پنجاب حکومت کے اوپر بوجھ ہے
کیونکہ سبسڈی دینی ہے. آج وہی اورنج ٹرین لائن بوجھ ہے پنجاب حکومت کے اوپر کیونکہ سبسڈی دینی ہے. آپ ایسے منصوبے کیوں بناتے ہیں جس کا بوجھ جو ہے وہ عوام نے اپنے ٹیکس کے پیسے کے ذریعے ادا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے جو کراچی کا احتسال کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. جو برے حالات سندھ کے اندر ہیں, آج آپ دیکھیں پنجاب میں آٹے کا تھیلا 20 کلو کا 850 روپے میں, سندھ مافیا کے رحم و کرم میں, مافیا ٹینکر مافیا, آٹا مافیا کے رحم و کرم میں 1250 روپے کا وہاں پر 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, صرف ایک الیکشن کو بنیاد بنا کر آپ چیزیں نہیں پیش کر سکتے. سر بات سن لینا. اچھا ایک سوال ہے میرا, یہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی شک نہیں ہے کہ کئی دفعہ کراچی گئے بھی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں, 1100 ارب سے لے کے 161 ارب سے لے کے, حال ہی میں گئے سندھ کے حوالے سے بھی انہوں نے اعلان وغیرہ کیا ہے. کتنے پیسے اس میں سے دیے جا چکے ہیں پروجیکٹس کے لیے جن پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا تھا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا, میں نے آپ کو تفصیل سامنے بتائی تھی کہ جو گرین لائن منصوبہ ہے جس کو مکمل ہونا تھا آج سے 2.5-3 سال 4 سال پہلے, اس کو اب ہم چلانے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس کی بسز پاکستان آ چکی ہیں اور وہ منصوبہ اگلے آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر اپنا کام بسیں چلنے کے لیے تیار ہیں. اسی کے علاوہ جو ہمارا K4 منصوبہ تھا اس کا ڈیزائن کا پرابلم تھا. یعنی آپ دیکھیں کب کا یہ منصوبہ چلا ہوا ہے, اس کے اوپر تمام حکومتیں آ کر پالیٹکس کرتی نہیں ہیں لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنچایا. ہم نے وابڈا جو کہ ڈیمز بناتا ہے اس کے یہ حوالے کر دیا ہے. ہماری سنجیدگی کا یہ عالم ہے, پراپر کنسلٹنٹ اس کا جو ہے وہ ہائر ہو رہا ہے اور اس کو ایک نئے انداز سے جو ہے اس منصوبے کو شروع کیا جا رہا ہے. جو نالوں کی ری ماڈلنگ کا مسئلہ تھا, صفائی کا مسئلہ تھا, وہ اس سال جو ہے وہ ہم نے مکمل کرا دی ہے. FW وہاں پر کام کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. کراچی سرکولر ریلوے جو ہے اس کو ہم نے پارشلی جہاں جہاں سے تجاوزات صاف ہو گئی تھی اس کو ری انسٹیٹ کر دیا ہے. اجازت ہے میں نے لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں اتنا کہوں گا کہ کراچی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیزروز بیٹر. کراچی واقعی میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ شہر ہے جو کہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے شہر کراچی. اور کراچی کی جو حالت ہے اٹ از وے بیونڈ being unfortunate because وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہے, وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ کا ٹریفک کا نظام درم برم ہے, وہاں پہ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہیں. اور کراچی میں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں بڑے شہروں میں ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن کراچی میں کچھ زیادہ ہی ہم نے دیکھا ہے. پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, ٹینکر مافیا وہاں پہ سرگرم ہے, پیسے دے کے لوگ پینے کا پانی لیتے ہیں. بارش ہو جاتی ہے, کراچی جیسا شہر جو کہ کاسموپولیٹن ہے, ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے, وہ پورا ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی گھستا ہے, لوگوں کے گھروں سے پانی باہر نکلتا نہیں ہے جب تک کہ ان کو بیماریاں نہیں ہو جاتی گندے پانی کی وجہ سے. وہاں پہ سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے, سیوریج میں پولیو کے جراثیم ہوتے ہیں, بچوں کو جا کے لگتے ہیں, اینڈ واٹ ناٹ. وہ پرابلمز ہیں کراچی میں جو آپ سنیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے پاکستان کا جو پاکستان کے لیے پیسے جنریٹ کرتا ہے. تو کراچی ڈیزروز بیٹر. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں 12 سال سے, تقریباً 12.5 سال سے, اور ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آئی ایم سرپرائزڈ کہ انہیں پھر سے مینڈیٹ ملا ہے. اب اللہ کرے وہ کچھ کر جائیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں جی. بشیر میمن صاحب نے الزام لگائے پرائم منسٹر صاحب نے مسترد کیے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے 50 کروڑ کا لیگل نوٹس بھیجا ڈیفیمیشن کا. فروغ نسیم صاحب نے بھی مسترد کیے ہیں. تو کیا ٹیک ہے آپ کی؟ میں کوئکلی ذرا فاروق صاحب کو رسپونڈ کروں گا. دیکھیے پورٹ قاسم کا اگر پاور پلانٹ دیکھ لیں 1300 میگا واٹ کا, وہ ہم نے لگایا, اور کول پاور پلانٹ پورٹ پہ لگاؤ, اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ناگن چرنگی سے لے کے ناظم آباد تک 3 فلائی اوور بنے. بڑی ڈیٹیل ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. آپ نے آج شو کا آغاز شعر سے کیا تھا, تو بشیر میمن صاحب والی سچویشن پہ میں بھی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ ارشاد. آدمی ہے وہ بڑا در پہ جو رہے پڑا, جو پناہ مانگ لے اس کی بخش دے خطا, بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زباں ان کا گھونٹ دے گلا. یہ جاوید صاحب نے, میں نے اس سے یہ کہا, یہ مشیر نامی ایک انہوں نے نظم لکھی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب ہو گئے, طارق کھوسا صاحب ہو گئے,
اور اللہ بخشے ناصر درانی صاحب ہو گئے, کے پی کے میں آئی جی لگے رہے ہیں. یہ 3 نام پولیس سروس آف پاکستان میں ایسے ہیں کہ جن کی آنیسٹی پہ, جن کی کریڈیبلٹی پہ شک نہیں کیا جا سکتا. سر اپرائٹ لوگ ہیں آپ, انہوں نے پورے کریئرز اپنے. دیٹ کوڈ بی یور اوپینین نا, ہو سکتا ہے کہ فاروق صاحب کا اوپینین ڈفرنٹ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے بڑا بیوروکریسی سے انٹریکٹ کیا ہے. بشیر میمن صاحب کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا, نہ انہوں نے پنجاب میں سرو کیا. دیکھیں نا پنجاب میں ہماری زیادہ حکومت رہی ہے, ہم نے ان کے ساتھ زیادہ کام نہیں کیا. ٹورڈز دی اینڈ ہمارے ٹینیور میں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ مسلم لیگ میں وہ جانتے ہیں, نہ ہمارا کوئی ذاتی ریلیشن ہے. اگر ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میاں شہباز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف کیسز بنائے, مریم نواز کے خلاف تو انہوں نے کہا دہشت گردی کے کیسز کا کہا گیا مجھے, اور باقی جتنے بھی رہنما, تو بلاول بھٹو نے آج یہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اسی ٹائم پر آپ نے یہ بات کیوں نہیں سامنے لائی؟ اس لیے کہ ایز اے سول سرونٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیسز نہیں بنائے. پہلی بات تو یہ پریشر لے لیا نا انہوں نے پریشر کو وارڈ آف کیا. انہوں نے کہا جی میں نہیں کیسز بناتا. بلاول صاحب کے ان کے ساتھ اور مسائل ہیں. دیکھیے سندھ میں انہوں نے کیا ہوگا ایکشن, سندھ میں ہمیشہ وہ ان کے لیفٹ پہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپ رائٹ تھے, آنیسٹ تھے. بلاول صاحب کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا اور ان کے والد صاحب کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا. ان کی اپنی پالیسی ہے سندھ گورنمنٹ چلانے کی, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. مگر بات یہ ہے اس وقت وہ پریشر سسٹین کرنا, اس کو ریزسٹ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں اگر 2 سال بعد بولا ہے تو لا کے مطابق ٹھیک بولا. ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد کسی قسم کی کوئی پابندی آپ پہ نہیں رہتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب نے امریکہ میں کہا نا کہ میں نے شاہد خاقان کو بند کیا. اس نے کہا میں کرپٹ ہوں تو مجھے بند کر دو, تو میں نے بند کر دیا. منہ سے نکلا کہ یہ جو ہمارا نیب ہے یہ لوگوں کو ہمیں کہتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کا فیصلہ جب آیا اس کے بعد بشیر میمن صاحب نے انٹرویو دیا, جی اس سے پہلے کچھ نہیں کہا. اس سے پہلے کچھ نہیں کہا, بالکل درست بات ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ایشو جب ریلیونٹ ہوگا تو لب کشائی تبھی کرتے ہیں نا اس موقع پر. اور میں سمجھتا ہوں پچھلے کافی عرصے سے تھا نا, میں سمجھتا ہوں اگر بشیر میمن صاحب کی باتیں زمینی حقائق کے ساتھ کروبریٹ یا میل نہ کھاتی ہوں پھر تو چلے ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ اندر گئے اساسوں کے کیس میں جس میں چھان بین کی جا رہی تھی, پوچھ گچھ کی جا رہی تھی. جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے دوبارہ جیل بھیجا گیا اور دوبارہ جیل یاترا کرائی گئی, عمران خان صاحب کے کہنے پہ کرائی گئی. تو بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو جس طرح استعمال کیا جا رہا تھا ابھی بھی جہانگیر خان ترین. بشیر میمن یہ کہہ رہے ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جعلی کیسز بنائے جائیں. پرائم منسٹر صاحب ایٹ دا سیم ٹائم اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا اپنے ویورز کو دکھا دیتا ہوں پھر فاروق صاحب کی طرف. جب تکڑے لوگ, طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. ہماری نیب 20 سال سے چل رہی ہے, کیا کرپشن کب ہوئی ہے پاکستان میں؟ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ صرف ہمارے دور میں, ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جدوجہد چل رہی ہے. جب بھی ہم جیتیں گے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس کے خلاف اب پوری, اس سے آزادی لینے کے لیے پوری جدوجہد ہے. فاروق صاحب, طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر میمن صاحب اپ رائٹ آفیسر ہیں, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی, یہ ان کا اوپینین ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص 12ویں کھلاڑی کے طور کے لیے ان کے لیے کھیل رہا ہے اور ان کے لیے فرمائشی پروگرام کر رہا ہے, وہ تو ان کو اپ رائٹ چھوڑ کے وہ ان کو فرشتہ لگے گا, اس کی یہ تعریفوں کے اندر بڑے بڑے کلمات کہیں گے. اور جو ان کے خلاف کو بھی خدا نخواستہ فیصلہ دے دے گا اس کے لیے, اس کے بچوں کے لیے, اس کے لیے کہیں گے ہم زمین تنگ کر دیں گے. اور بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں جو ان کے دور کے اندر کام کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور حالیہ دنوں میں جب پریس کانفرنس کی گئی ان کے نام لے لے کر جو ہے ان کو دھمکیاں لگائی گئی کہ تم نے رہنا ادھر ہی ہے, تمہاری سروس باقی ہے, تم نے کام بھی کرنا ہے, تمہارے بچے بھی ادھر ہیں. یار اگر ایک بیوروکریٹ ہے تو اس کے بچوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ اس قسم کی باتیں ان کے لیے کرنا بڑا آسان کام ہے. اداروں پر حملے کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے. جو بنیادی چیز ہے اس کے اندر, بڑا سادہ سا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہی بشیر میمن پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر اے جے کے آئی جی لگتے ہیں, وہاں ان کو الیکشن جتواتے ہیں, اس کے نام کے اوپر جو ہے ایف آئی اے کا ڈی جی لگ جاتے ہیں, لگ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری کے جعلی اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں بہت کام کرتے ہیں, اکاؤنٹس ڈھونڈ لیتے ہیں, پاپڑ والا فلودے والا سب ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایف آئی اے وہ کام کر سکتی ہے
تو شہباز شریف کی جو ٹیٹیوں کا معاملہ ہے, جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں جس میں 25 ارب روپے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے, وہ ٹیٹیاں جو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں لگیں, شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں لگیں, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں لگیں, ان پیسوں سے ماڈل ٹاؤن 96H کا گھر خریدا گیا, اس کے لیے وسپرنگ پائن کے فلیٹس خریدے گئے, اپنے جو رمضان شوگر مل کے ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا جاتا رہا. اب بھی یہ چیزیں ایف آئی اے نہیں پکڑی ہیں نا, تو اس وقت بشیر میمن صاحب کے ہاتھ کس نے باندھے ہوئے تھے, آنکھوں پر پٹی کس نے باندھی ہوئی تھی کہ ایک طرف جب وہ زرداری کے اکاؤنٹس پکڑ رہے تھے, سیم کیس جو ہے وہ شہباز شریف کا ہے وہ نہیں پکڑا جا رہا تھا, منظور پاپڑ والا نہیں پکڑا جا رہا تھا, مشتاق چینی والا نہیں پکڑا جا رہا تھا. یار آپ کس کو بیٹھ کے آج 2 سال بعد ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے کام کر رہے تھے, آج بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور من گھڑت کنکاٹڈ جو ہے وہ سٹوریز آ کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی ہے, اور یہ آج اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. اور آج ایک جماعت کا مطلب یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یار اگر شاہد خاقان کے بارے میں بات ہوتی ہے, سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, پیٹرولیم منسٹر رہ چکے ہیں, اپنی ان کی ایئر بلو بہت ترقی کر رہی ہے, پی آئی اے کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے. آپ کا دیکھیں کیا نظام چھوڑ کے گئے ہیں کہ کوئی اس ملک کا ایک ادارہ انہوں نے ٹھیک کیا ہو, اس کو پروفٹ کے اندر چھوڑ کے گئے ہو, ہم انہیں بڑا اہل لوگ مان لیں, ہم ان کو کہیں گے یار ان کو تو ہلال امتیاز دینا چاہیے, ان کو تو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا جانا چاہیے, جبکہ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو یہ صورتحال نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بشیر میمن کے الزامات کے پیچھے چھپ کے انہوں نے کہا کہ ایک وقت کے وزیر اعظم کے اوپر آپ الزامات لگا دیں, کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے بغیر آپ الزامات لگا رہے ہیں. بات تو آج ٹھیک کی ہے کہ اگر اتنے اپرائٹ تھے تو اس وقت بات کرتے, کون سا سروس رول روک رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں جی آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو آپ اس وقت بولتے. یہ باتیں 2019 میں بھی کر چکے ہیں, لیکن ان کے اندر جان کوئی. میرا بڑا بنیادی سوال ہے کہ شہباز شریف کے کیسز پہ کیوں نہیں کام ہوا؟ پل پہ یہ پرویز رشید صاحب اور ڈاکٹر آصف کرمانی, ہمارے 1-2 وزراء وہاں موجود تھے, اور پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر کے وہ پل بلاک کیا گیا اور کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ, الیکشن کیمپین میں آپ الاؤڈ نہیں ہیں ورنہ ہم گرفتار کر لیں گے. یہ ریکارڈ پہ ہے, اس وقت کے چیف سیکرٹری بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. دوسری انہوں نے بڑی لمبی گردان, یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹی وی پہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اسپیشلی شہزاد اکبر صاحب نے 2.5 سال عمران خان کی بھی ضائع کیے, قوم کے بھی کاغذ لہرا کے. میں ہائی کورٹ میں 2.5 گھنٹے کھڑا ہوتا ہوں, وہ فیصل بخاری نامی پروسیکیوٹر کے پاس تو وہ کاغذ نہیں ہوتے جو شہزاد اکبر صاحب ٹی وی پہ بڑھا چڑھا کے بتاتے تھے. کون سا 96H کا گھر, کون سی ٹی ٹی. شہباز شریف کو فل بینچ لاہور ہائی کورٹ نے بیل اس بات پہ دی ہے کہ کوئی ٹی ٹی نہیں نکلی, کوئی گھر نہیں نکلا, کوئی چیز نہیں نکلی. تو یہ 2.5 سال میں انہوں نے پچھلوں کا اتنا ذکر کیا ہے بیرسٹر صاحب کہ عوام ہر بائی الیکشن میں ووٹ بھی پچھلوں کو دے جاتے ہیں. اتنی انہوں نے اس کا راگ الاپا ہے کہ پچھلے یہ پچھلے وہ, اگر انہوں نے خود کچھ کیا ہوتا تو آج عوام ان کو ووٹ دے رہے ہوتے. یہ اب نعرہ نہیں چلے گا, یہ چوری بھی پرانی ہو گئی اور یہ پچھلوں والا بھی معاملہ پرانا ہو گیا. آپ کے اپنے ناک کے نیچے بیٹھے مجھے بتائیں, جہانگیر خان ترین کی ایف آئی آر میں کہیں چینی کی قیمت کا ذکر ہے؟ 200 ارب کا ٹیکہ لگایا ہے. سرکولر ڈیٹ آپ دیکھ لیں, ندیم بابر کو گھر بھیج دیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انرجی پالیسی بنا کے گیا, آنے والے دنوں میں سرکولر ڈیٹ بڑھے گا, آپ کے ڈسکوز انفیشینٹ ہوں گے اور لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے بجلی خرید رہے ہوں گے ڈبل دا پرائس پہ. ان کے نیچے ادویات کا سکینڈل ہوا, کوئی جیل نہیں گیا. آٹے کا سکینڈل ہوا, کوئی جیل نہیں گیا. یہ کئی 100 ارب کے سکینڈل ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹیٹیوں کو مت روئیں, وہ وقت گزر گیا. اور عمران خان صاحب کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ آج کرونا سے لوگ مر رہے ہیں اور آج بھی وہ بیٹھ کے وہ شہباز شریف کی ہیٹ اور ان کے بوٹ یاد کرتے ہیں. چھوڑ دیں اس کام کو, عوام کی خدمت کریں. عوام نے اس لیے نہیں بھیجا, یہ میمکری نہیں ہے. دس از ناٹ اے سرکس جہاں پہ آپ نقلیں اتارتے ہیں, آپ تانے کستے ہیں. یو ار پرائم منسٹر, آپ کو تو راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے. اللہ کی قسم میں ہوتا مجھے رات کو نیند نہ آتی حالات کے اندر, میں سو نہ پاتا کہ میرے لوگ مر رہے ہیں. پاکستان کے اندر لوگ انمٹ سیاہی لگوا کے اپنے انگوٹھوں پہ 1.5 گھنٹہ لائنوں میں لگ کے چینی خرید رہے ہیں اسی شہر لاہور کے اندر. میں تو شرم سے مر جاتا جس دن میرے کسی شہری کو یہ انمٹ سیاہی لگا کے چینی 1.5 گھنٹے لائن میں ذلیل کرنے کے بعد دی جاتی. یہاں پہ ان کی جگتیں نہیں ختم ہوتی, ان کے مزاحیہ کلمات نہیں ختم ہوتے. خدارا یہ اگلے 6 مہینے گزر گئے, الیکشن ایئر آ رہا ہے. آپ کا جو کراچی میں حال ہوا ہے, جو نوشہرہ میں حال ہوا ہے, جو ڈسکے میں حال ہوا ہے, پورے پاکستان میں آپ کی ضمانت ضبط ہونے جا رہی ہے. آپ اس بات کا آپ کو ادراک ہے کہ نہیں؟ فاروق صاحب کو موقع دے دیں. فاروق صاحب دیکھیں, بات یہ ہے
پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جب ایک بات ہوتی ہے سرکولر ڈیٹ کی یہ بات کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ ان کے آنسو اس وقت کیوں نہیں نکلے جب یہ ظلم کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کھڑی کر گئے, مہنگے بجلی گھر لگا گئے, وہ مہنگے بجلی کے معاہدے کیے جو پاکستان کے اندر اسی سیم ٹیکنالوجی کے بجلی کے جو منصوبے لگے ہوئے ہیں وہ ان کے لگائے گئے منصوبوں سے 30% سستے ہیں, یعنی سیدھی سیدھی کک بیک لے گئے ہیں. او بھائی میرے, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے آنسوؤں کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کی عوام کے آنسو آپ لوگ نکال کے گئے ہیں, جو آپ لوٹ مار کر کے گئے ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی ہے. آج چینی بہت یاد آ رہی ہے. آج آپ کا کسان کو 300 روپے من گنے کا ریٹ ملا ہے, کبھی نہیں ملا تھا. آپ کے علاقے میں ایک شوگر مل ہوتی تھی احتشام صاحب, حسیب وکاس شوگر مل, اس کو اکھاڑ کے لے گئے مظفر گڑھ, شریف خاندان کی شوگر مل ہے. عبداللہ شوگر مل اکھاڑ کے لے گئے رحیم یار خان, جہاں کاٹن گروئنگ ایریاز ہیں تاکہ ملک کی کاٹن کو نقصان پہنچایا جا سکے. اس ملک میں سب سے پہلے چینی کا کاروبار شروع کرنے والا, مافیا کو پروان چڑھانے والا وہ شریف خاندان ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج آپ کو اتنی لائنوں کی تکلیف ہے تو آپ بھائی بیچے نا 70 روپے کلو چینی اپنی شوگر ملوں سے. آپ کیوں نجائز منافع کو مار رہے ہیں؟ آپ بھی اسی مافیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں, آپ اس سے کو ڈھکے چھپے ہیں. آج آپ بتا دیں ایک بار بھی انہوں نے چینی مافیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ میرا سادہ سا سوال ہے, یہ بتا دیں کہ ان کے دور میں کیا بحران نہیں آتے, کیا ان کے دور میں فارورڈ ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی, کیا ان کے دور کے اندر جو ہے وہ چینی کا ٹیکس چوری نہیں ہوتا رہا؟ آج اضافی 30 ارب روپے ایسا حکومت نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے ریگولیٹ کر کے, جو آف دا بک سیل ہوتی تھی اس کو روکا ہے. یار پورا سچ بولا کرے نا, بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جذباتی باتیں تو سب کر لیتے ہیں. پھر بھی 180 پہ بیچی, اپنا نقصان کیا. ایتھنول پہ ٹیکس پوچھ لیں پنجاب کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے. ہمارے پرانے پاکستان میں چینی وافر تھی, سستی تھی. آپ کے دور میں لائنیں لگی جناب, آپ ریگولیٹ کریں. پرانا پاکستان اور نیا پاکستان ابھی دیکھتے ہیں ہم کس کے حق میں اپنا فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.